8 जनवरी की सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो मेरे थाने का अमला बरामदे में एक अंगीठी के गिर्द जमा था और जाहिर है इस अंगीठी में आग भी देखी हुई थी। वो लोग सर्दी को भगाने के लिए गर्म अंगीठी को अपने घेरे में लेकर बैठे हुए थे। मुझ पर निगाह पड़ते ही एकदम अलर्ट हो गए। क्या हो रहा है ये? मैंने सदर अंदाज में सवाल किया। कुछ नहीं मलिक साहब, हवलदार फकीर मोहम्मद किसियाना होकर बोला। बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऐसे ही बैठना अच्छी बात तो नहीं फकीर, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कानून हमें आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। फिर मैंने अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए कहा, मुझे नवाबदीन की रिपोर्ट दो। ओके मलिक साहब, अभी हाजिर होता हूँ। नवाबदीन नामी मवेशी चोर ने पिछले कुछ अरसे से हमें खासा परेशान कर रखा था। आए रोज कहीं ना कहीं से उसकी शिकायत आ जाती। मैंने हवलदार फकीर मोहम्मद की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो नवाबदीन की सरगर्मियों पर नजर रखे ताकि उसे गिरफ्तार करने का कोई अच्छा मंसूबा बनाया जा सके। इन दिनों मेरी तैनाती जिला जंग के एक दूर दराज थाने में थी। हुसैनपुर, निशाताबाद, ओहलोवाल, सुल्तान नगर और कोट निज़ामी गांव मेरे थाने की हदूद में आते। इन तमामी मौज़ूआत में मवेशी चोर नवाबदीन उर्फ नवाबा ने कोई न कोई वारदात कर रखी थी। थोड़ी देर में फ़कीर मोहम्मद मेरे कमरे में आ गया। थाने में निहायत ही मुख्तसर अमले के साथ में थानेदारी कर रहा था। एक फ़कीर मोहम्मद और 3 कांस्टेबल जिनके नाम फजल करीम, रफ़ीक अहमद, हनीफ अली थे। इस 4 अफराधी स्टाफ की मदद से मुझे 5-6 गांव के अच्छे और बुरे हालात और मामलात को संभालना पड़ता। उस ज़माने में आजकल की तरह एक थाने में दर्जनों पुलिस एहलकार मौजूद नहीं हुआ करते थे। मुझे पक्की इतला मिली है कि आने वाली जुमेरात नस चप के करीब नवाबदीन नहर वाले पुल से गुजरेगा और उसके साथ ही चोरी शुदा जानवर भी होंगे। हवलदार ने मुझे बताया, अगर हम पहले से इस पुल के नज़दीक मौजूद हों तो इस मवेशी चोर को रंगे हाथों अपनी हिरासत में ले सकते हैं। मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा। एक जुमेरात तो परसों है। तुम इसी जुमेरात की बात कर रहे हो या फिर इससे अगली जुमेरात की? परसों वाली जुमेरात मलिक साहब, वो जोर देकर बोला। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। हवलदार फकीर मोहम्मद ने जिस नहर का जिक्र किया था वो मेरे थाने से महज 3 फलांग 660 गज के फासले पर मगरब में ही वाक़ई थी और नहर की दूसरी जानिब निशादाबाद नामी एक गांव था। निशादाबाद मेरे थाने के बीच आधे मील यानी 4 लॉन्ग फलांग की मसाफत थी। अब की बार नवाबदीन हमारे हाथ से बचकर नहीं जाएगा, फकीर मोहम्मद ने पुरजोश अंदाज में कहा। उसका मकसद ने काफ़ी अरसे से आले दो आले के गाँव वालों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है और हमारी भी, मैंने कत कलामी करते हुए कहा। उस नामुराद के सताए हुए लोग फरियादी बन बनकर हमारे पास आते हैं। अफसोस के हमारा थाना अभी तक इन बेचारों के लिए कुछ नहीं कर सका। इस मरतबा हम ज़रूर कामयाब होंगे मलिक साहब, फकीर मोहम्मद बड़ी अज़म से बोला। नवाबदीन की एक एक जुल्म और एक एक ज़्यादती का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने पुरसों अंदाज में कहा, इंशाअल्लाह। मवेशी चोर नवाबदीन के हवाले से मेरे और फकीर मोहम्मद के दरमियान बातचीत अभी चल ही रही थी कि कांस्टेबल फजल करीम ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब, निशादबाद से चंद लोग आपसे मुलाकात करने आए हैं। उनमें मरहूम मलिक अली हुसैन का बेटा मलिक जुनैद भी है। मलिक अली हसन 6 और 7 जनवरी की दरमियानी शब अल्लाह को प्यारा हो गया था और 7 जनवरी की फिर उसे निशादाबाद के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये तमामी कमरे कांस्टेबल फजल की करीम की ज़ुबानी मुझ तक पहुँची थी। फजल करीम का ताल्लुक मौजा निशादाबाद से ही था। मैंने फजल करीम से पूछा, वो कुल कितने अपराध हैं? उसने बताया 4 बंदे हैं जनाब। तो मलिक जुनैद के साथ किसी एक बंदे को अंदर भेज दो, मैंने कहा। बाकी 2 को बाहर बरामदे में ही बैठाओ। ओके मलिक साहब, मुझे कहते हुए कमरे से निकल गया। जुनैद की उम्र 22 साल रही होगी। उसके साथ मेरे कमरे में होने वाले शख्स का नाम मलिक खावर था। खावर की उम्र 40 के करीब थी। वो रिश्ते में जुनैद का मामूल लगता। वो मौज़ा कलोहाल का रहने वाला था। इन दोनों की आमद के साथ ही हवालदार फकीर मोहम्मद कमरे से निकल गया। जुनैद और खावर के चेहरे बुझे हुए थे। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर जुनैद की तरफ देखते हुए अल्फाज में इजाफा किया। बेटा जी, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का बड़ा ही अफसोस है। मैं अपनी महकमा जाती मसरूफियात के बायस अली हसन की तदफीन में शिरकत नहीं कर सका। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत अता फरमाए, तुम्हें और हमारे घर वालों को सब्र की तौफीक दे और हिम्मत दे। खावर ने सबर नमाज में कहा, आमीन। मलिक साहब, सिर्फ दुआ से तो काम नहीं चलेगा, हमें आपकी तवज्जो भी चाहिए। जुनैद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मलिक साहब,
ہم اس وقت ابا جی کی موت کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے چونک کر باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر الجھن بھرے انداز میں سوال کیا، میرے کو سمجھا نہیں، کھل کر بات کریں نا آپ۔ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ علی حسن تب بھی موت نہیں مرا۔ خاور وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلکہ یہ سیدھا سادہ سا قتل کا کیس ہے، میرے بہنوئی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اوہ! میں نے متزانہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم لوگوں کے خیال میں ملک حسن کے ساتھ ایسی بھیانک دشمنی کون کر سکتا ہے؟ اس کی بھابھی حسنہ، ملک خاور نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار تو ہیں، اس کے علاوہ آپ ہماری برادری کے بھی ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ جلد از جلد حسنہ کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوا دیں گے۔ ملک خاور، میری ایک بات نہ دھیان سے سن لو، میں نے جنید کے ماموں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھانے میں بیٹھ کر میں ذات، برادری اور رشتہ داری کی بنیاد پر کام نہیں کیا کرتا۔ قانون کا پاسدار ہوں میں، اور اپنے فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں نشاد نگر، نشاد آباد، کوٹ نظام، کوہلوال اور حسین پور، میرے تھانے کی حدود میں پائے جانے والے دیگر گاؤں دیہات کے رہنے والے میری نگاہ میں سبھی برابر ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مدعی کی بات کریں۔ پھر میں نے ملک جنید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس بنا پر یہ شک ہوا ہے کہ علی حسن کی موت فطری انداز میں نہیں ہوئی، اور یہ کہ اس کی موت کے ذمہ دار حسنہ ہے؟ تھانے دار صاحب گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولنے لگا، آپ کافی عرصے سے اس تھانے کے انچارج ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے میرے تایا ملک ولی حسن کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے جاننے کی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ تایا کا موت کا اصل سبب کیا ہے، بس یہ کہہ کر انہیں قبر میں اتار دیا گیا کہ سانسیں پوری ہو گئی تھیں۔ اس دن یہ حرکت قلب رکی اور تایا ولی حسن فوت ہو گئے۔ 1 منٹ، ملک جنید کی بات پوری ہونے سے پہلے میں بول اٹھا، تم مجھے اپنی کہانی سنانے آئے ہو یا اپنے تایا ولی حسن مرحوم کی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے باجی کی موت میں تمہاری تایا حسنہ کا ہاتھ ہے۔ میرا مطلب ہے تمہارے خاور ماموں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور میں خاور ماموں کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ ٹھہرو لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں باجی کی پراسرار موت کی طرف ہی آ رہا تھا کہ تایا حسنہ کے والے سے تایا ولی حسن کی موت کا ذکر نکل آیا۔ پرسوں یعنی اتوار کے دن تایا جی کی پہلی برسی تھی، جس میں ہمارے گھر کے تمام ہی افراد بھی شریک تھے۔ تائی حسنہ نے کھانے کا بڑا ہی شاندار بندوبست کر رکھا تھا۔ برسی کی فاتحہ وغیرہ کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ ظہر اور عصر کے درمیان اپنے گھر آ گئے۔ شام تک تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا، لیکن اندھیرا ہوتے ہی ابا جی نے پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ چورن، پھٹکی، گھر میں جو کچھ بھی پیٹ کے درد کے حوالے سے موجود تھا وہ ابا جی کو دے دیا گیا، مگر ان کی تکلیف کی شدت میں کوئی کمی واقع ہی نہیں ہوئی۔ مجبوراً رات 10 بجے حکیم ارشاد کو سوتے سے اٹھایا گیا۔ حکیم نے گھر آ کر ابا جی کو چیک کیا اور اپنے پاس سے دوائی بھی دے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ دوپہر میں ابا جی نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہوگا، جس کی وجہ سے پیٹ میں مختلف قسم کی زہریلی گیس بھر گئی ہیں، جن کی گردش سے درد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال حکیم جی کی دوائی کھانے کے تھوڑی دیر بعد ابا جی کو نیند آ گئی اور انہوں نے پیٹ پکڑ کر کرانا بھی بند کر دیا۔ ہم یہی سمجھے کہ حکیم جی کی دی ہوئی دوا ابا جی کو راس آ گئی ہے، صبح جب وہ سو کر اٹھیں گے تو سبھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ لیکن ہمارا یہ خیال بڑا ہی غلط نکلا۔ آدھی رات کے وقت ابا جی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پیٹ پکڑ کر تڑپنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال نے ہماری پریشانی کو 7ویں آسمان پر پہنچایا۔ ایک بندے کو دوبارہ حکیم ارشاد کی طرف دوڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ حکیم ابا جی کو دیکھنے آتا، ابا جی نے خون کی ایک بڑی سی الٹی کی اور ٹھنڈے ہو گئے۔ چند ہی سیکنڈ کی گمبھیر خاموشی کے بعد اس نے بھرائی آواز میں کہا، حکیم جی نے آتے ہی ابا جی کی موت کی تصدیق کر دی۔ اتنا بتانے کے بعد جنید خاموش ہو گیا۔ ملک خاور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، جنید نے آپ کو تمامی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، اس کے آگے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسنہ نے برسی والے خانے میں زہر ملا کر علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ اس معاملے میں کڑی تفتیش کریں اور حسنہ کو سزا دلوائیں۔ آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے۔ مین ماموں بھانجے کی کہانی سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر باری باری ان کی شکل دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال کیا، کیا تم دونوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ حسنہ نے اپنے دیور ملک حسن کی جان لینے کے بارے میں سوچا کیوں؟ اس کی علی حسن سے دشمنی کیا تھی؟ جنید نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، نفرت۔ تائی حسنہ ابا جی کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ جب تک تایا زندہ تھے یہ ان کے ڈر سے زبان نہیں کھولتی تھی، مگر اب تو اس کے تیور ہی نرالے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں وہ اور اس کی اولادیں کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں۔
جب بھی گئے تو ابا جی ہی اس کا اور اس کے بچوں کا حال حوال پوچھنے گئے، اور تو اور آپ تائی حسنہ کی عداوت اور بے حسی کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پرسوں رات ہمارے گھر پر ایک قیامت گزری ہے، لیکن مجال ہے کہ تائی حسنہ یا اس کی اولادوں میں سے کوئی ہماری خیریت جاننے بھی آیا ہو، جبکہ دونوں ہی گھر ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح غیروں کی طرح وہ ابا جی کی موت کی تعزیت کرنے ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان بھامو بھانجے کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی بڑی افسوسناک بات ہے، پر آپ لوگ اطمینان رکھیے، میں اب اس معاملے کی کڑی چھان بین کروں گا۔ اگر حسنہ ملک علی حسن کی موت کی ذمہ دار ثابت ہوئی تو پھر اسے قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، ملک خاور نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ملک جنید بولا، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ نے میری شکایت درج کر لی ہے؟ میں نے تسری بھرے لہجے میں کہا، بالکل، تمہیں ایسا سمجھنا بھی چاہیے۔ میں آج ہی سے تفتیش کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن چند باتیں تمہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس نے سوال نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سی باتیں تھانے دار صاحب؟ ابتدائی طور پر میں اپنے کام کی شروعات پوچھ تاچھ اور اہم نوعیت کی معلومات حاصل کرنے سے ہی کروں گا، تاکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد جمع ہو جائیں جن کی بنا پر میں حسنہ پر پکا ہاتھ ڈال سکوں۔ اس سلسلے میں تم مجھے اپنے ابا جی کے بستر کی وہ چادر اور تخیہ بھی فراہم کرو گے جن پر علی حسن نے خون کی الٹی کی۔ میں ان خون آلود کپڑوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجواؤں گا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ تمہارے ابا جی کو ہلاک کرنے کے لیے کس قسم کا زہر استعمال کیا گیا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اوہ، یہ تو ممکن ہی نہیں رہا۔ میں نے رسد کی طرف دیکھا، کیوں ممکن نہیں رہا؟ ان کی الٹی سے جو کپڑے خراب ہو گئے تھے وہ سب تو دھوئے جا چکے ہیں تانے دار صاحب۔ اچھا، تو یہ بات ہے، پھر تو مجھے پوچھ تاچھ سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اگر اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پھر خدا کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ ان دونوں نے الجھن بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ملک خاور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس کے سوال میں بڑی بے چینی بھی پائی جاتی۔ یہ دے خدائی ملک صاحب، تمہارے بہنوئی علی حسن کی قبر کی خدائی، وہ کس لیے؟ ملک جنید نے بے ساختہ پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے، تاکہ تمہارے ابا جی کی موت کا اصل سبب معلوم کیا جا سکے۔ نہ جی نہ، وہ بڑی ہی جدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابا جی کی لاش کی بے حرمتی تو اب کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی لاش کی چیڑ پار کا خیال تو آپ اپنے ذہن سے ہی نکال دیں۔ میں نے کہا نا، میں اپنے طور پر معاملے کی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل آیا تو ٹھیک، ورنہ انگلی کو ٹیڑھا تو کرنا پڑے گا ہی۔ میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں پیش آمد حالات کی مکمل آگاہی دے دی۔ ملک خاور نے ٹھہرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ ایک جہاں دیدہ اور تجربے کار پولیس آفیسر ہیں۔ مجھے امید ہے علی حسن کی قبر کھودنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ اس کے بغیر ہی فساد کی جڑ تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ میری حتی الامکان تو کوشش یہی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی خواہ گڑے مردے اکھاڑنے کا شوق نہیں، اور علی حسن کا تو ابھی تک کون بھی میلہ نہیں ہوا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل فضل کریم کو اپنے پاس بلا لیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، فضل کریم موزہ نشاد آباد کا ہی رہنے والا تھا۔ تھانے سے اس کے گھر تک پیدل کا ہی راستہ تھا۔ 10 میل کا آخر فاصلہ کتنا ہی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈیوٹی پر آنے اور گھر جانے کے لیے اپنی سائیکل کا استعمال کرتا۔ وہ شادی شدہ تھا، مگر ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کی شادی کو بھی لگ بھگ 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ فضل کریم نے کمرے میں آ کر مجھے سلیوٹ کیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میں تمہیں آج کی چھٹی دے دیتا ہوں، لیکن یہ چھٹی عیش و آرام کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں نشابت آباد میں رہتے ہوئے ایک اہم کام کرنا ہے، مگر مکمل رازداری کے ساتھ۔ کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ وہ برہما لہجے میں بولا، حکم کرے ملک صاحب، میں تیار ہوں، کرنا کیا ہے؟ اور جہاں تک رازداری کی بات ہے تو فرض کی راہ میں میری گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن زبان کھل جائے یہ ممکن نہیں۔ شاباش فضل کریم، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہارا تعلق نشاد آباد سے ہے، لہذا تم وہاں بسنے والے ہر ایک شخص سے اچھی طرح ہی واقف ہو، اس لیے یہ کام تم سے زیادہ بہتر تو اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے کل شام تک ملک ولی حسن اور ملک علی حسن کے معاملات کی مکمل تفصیلات چاہیے، خصوصاً مرحوم ولی حسن کی بیوہ
حسنہ مرحوم علی حسن کے باہمی تعلقات کا حوال۔ ہو جائے گا ملک صاحب، مجھے لگتا ہے ملک جنید اور اس کے ماں میں ملک خاور نے حسنہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کر دی ہیں۔ میں نے گول مول جواب دیا، ایسے ہی سمجھ لو۔ تم اپنی تحقیق مکمل کر کے میرے پاس آ جاؤ، پھر اس موضوع پر میں تم سے کھل کر بات کروں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، جو حکم ملک صاحب، میں آپ کو مایوس تو نہیں کروں گا۔ میں نے تعریفی انداز میں اپنی گردن کو ہلایا تو وہ مجھے سلیوٹ کر کے کمرے سے چلا گیا۔ میں نے فضل کریم کو آئندہ روز شام تک کا وقت دیا، مگر وہ تو اگلے ہی روز دوپہر سے پہلے ہی میرے پاس حاضر ہو گیا، اور وہ بھی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی نسیم اختر سے بھی مدد لی۔ نسیم اختر کی عمر 28 سال تھی اور وہ فضل کریم سے 2 سال چھوٹی بھی تھی۔ فضل کریم کی زبانی جو سنسنی خیز معلومات مجھ تک پہنچی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور کوئی بھی بات آپ کے ذہن کو نہ الجھائے۔ ملک احمد حسن کی 2 ہی اولادیں تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، یعنی ولی حسن اور علی حسن۔ ولی حسن علی حسن سے 2 سال بڑا تھا، ان کی کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ احمد حسن کی زندگی ہی میں دونوں بھائیوں کی کبھی نہیں بنی۔ باپ کا سایہ سر پر ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کھل کھلا کر ایک دوسرے کی دشمنی پر بھی نہیں اترے تھے، تاہم زندگی کے ہر معاملے میں ہی وہ بڑا ہی واضح اختلاف رکھتے۔ ولی حسن دل کا صاف اور ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اسے ہیر پھیر اور داؤ پیچ بالکل نہیں آتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں علی حسن ایک زمانہ ساز اور چالاک شخص تھا۔ وہ موقع شناس بلکہ موقع پرست واقع ہوا، اسے صرف اپنے فائدے کی ہی بات نظر آتی۔ احمد حسن اپنے دونوں بیٹے کے عادت و اطوار، مزاج اور فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ولی حسن اور علی حسن کی ماں رفت بی بی کے انتقال کے بعد دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر دل گرفتہ انداز میں کہا، تمہاری ماں تو اپنے خالق کے پاس چلی گئی، پتہ نہیں کب میرا بھی بلاوا آ جائے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی تمام مال و جائیداد تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ ابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ولی حسن نے دکھی لہجے میں کہا، اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہی ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے۔ علی حسن نے بھی جلدی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ہمیں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ احمد حسن نے باری باری دونوں بیٹوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر ان کی باتوں کا مشترکہ جواب دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ذات تو فقط خدا کی ہے، باقی جو بھی اس دنیا میں آیا اسے تو ایک روز لوٹ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کو میرا بڑا ہی خیال ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن تو اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے انتقال کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے گریبان کھینچتے پھرو۔ اتنی زمین و جائیداد کی وراثتی تقسیم میرے جیتے جی ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ دونوں ہی بھائیوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چوچا کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاں دیدہ ملک احمد حسن نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اس کا جو کچھ بھی تھا وہ اس نے ولی حسن اور علی حسن میں برابر بانٹ دیا۔ وہ لوگ جس حویلی نما گھر میں رہتے تھے وہ کم و بیش 1200 گز پر تعمیر شدہ تھا۔ جب تک تمہارا دل چاہے ایک ساتھ رہنا، احمد حسن نے کہا، اور جب ایک ساتھ گزارا ممکن نہ رہے تو اس مکان کے عین بس میں دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لینا۔ اس طرح تم دونوں کے حصے میں 20-20 مرحلے کا مکان آ جائے گا۔ میں نے اس گھر کی تعمیر میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا ہے کہ اگر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر حصے میں رہائشی بنیادی ضروریات متاثر نہ ہوں۔ وہ دونوں ہی چپ چاپ گردن جھکائے اپنے بوڑھے باپ کی وصیت نما نصیحت کو سنتے رہے۔ احمد حسن نے کہا، میرے پاس 28 ایکڑ زرعی اراضی ہے، تم ایک ساتھ رہو یا الگ رہو، یہ زمین تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کی گزر بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں سدا خوش رہو۔ اس اہم اور انتہائی سنجیدہ گفتگو کے چند ماہ بعد ہی ملک احمد حسن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بیٹوں کو بڑی حکمت سے جوڑ توڑ کر رکھا، مگر اس کے اٹھ جانے کے بعد اتفاق و اتحاد کا یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ احمد حسن کے چلنے کے بعد ہی دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا۔ 40 مرحلے کا وسیع اور اس گھر میں 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آدھا آدھا دونوں کو مل گیا۔ وہ جو احمد حسن کی زندگی میں ایک چھت کے نیچے سانس لے رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہو گئے۔ اسی طرح 28 ایکڑ زرعی اراضی میں سے 14 ایکڑ دونوں کے حصوں میں آ گئے اور زندگی ایک نئے انداز سے رواں دواں ہو گئی۔
ملک احمد حسن کے چہلم کے بعد دونوں ہی بھائیوں نے ایک جیسی طاقت کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن 5 سال کے دنوں میں زیادہ فرق پیدا ہو چکا تھا۔ علی حسن کے پاس اب بھی 14 ایکڑ زرعی اراضی تھی اور وہ 20 مرلے کے مکان میں اپنی بیوی ختیجہ، 3 بچوں جنید، روبینہ اور رخسانہ کے ساتھ رہ رہا تھا، جبکہ ولی حسن نے اس دوران میں اپنی انتھک محنت کے طفیل خاصی ترقی کر لی تھی۔ اس کا مکان بھی 30 مرلے کا ہو گیا۔ اس نے اپنے مکان کے ساتھ 10 مرلے کا خالی پڑا ہوا پلاٹ خرید کر اسے پہلے سے موجودہ مکان میں شامل کر لیا، جہاں وہ اپنی بیوی حسنہ اور 2 بچوں نازیہ اور باسط کے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے زرعی اراضی کی خریداری میں بھی خاصی پھرتی دکھائی۔ پچھلے 5 سال میں وہ گائے بگائے زمین خریدتا رہا تھا اور اس وقت وہ 36 ایکڑ زرعی اراضی کا مالک تھا۔ گویا اب ان دونوں بھائیوں کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ یہ زمینی حقائق تھے جو اتنے واضح دکھائی دے رہے تھے کہ انہیں بدلنا یا ان سے نگاہ چرانا یا پھر جھٹلانا ممکن ہی نہیں تھا۔ زندگی اسی ڈھب سے بیتتی جا رہی تھی کہ ایک رات ملک ولی حسن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے سے اپنے خالق کی سے جا ملا۔ اب اس کے انتقال کو 1 سال گزر چکا تھا کہ علی حسن بھی چل بسا۔ علی حسن کے بیٹے بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے باپ کی موت میں اس کی تائی حسنہ کا ہاتھ تھا۔ حسنہ نے اپنے مرحوم شوہر ملک ولی حسن کی برسی کے موقع پر اس کے باپ ملک حسن کے کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا۔ ولی حسن کی وفات سے اس کی پہلی برسی تک جو 1 سال گزرا ہے، اس میں کئی ایک قابل ذکر واقعات بھی رونما ہوئے۔ کانسٹیبل فضل کریم نے اپنی بات کے اختتام پر کہا، جن میں 2 بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں ان اہم واقعات کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ میں نے فضل کریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ ان واقعات میں خاص کیا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ دونوں ہی بھائی ملک احمد حسن کی زندگی ہی میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی روادار نہیں رہتے۔ ادھر احمد حسن کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ان کے بیچ زمین و جائیداد کا بھی بٹوارا ہو گیا۔ اب کہنے کو تو وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، مگر ان کے درمیان میل ملاپ نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ ان 5 سالوں میں وہ اور ان کے بیوی بچے عید اور دیگر تہواروں پر ہی بس آپس میں ملے ہوں گے، یا پھر شادی اور فوتگیوں میں جہاں دونوں خاندانوں کا جانا ضروری تھا۔ لیکن ملک ولی حسن کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ جیسے ہی حسنہ کی عدت کا عرصہ گزرا، ملک حسن نے گاہے بگائے اس کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اکثر لوگوں کا خیال تو یہی تھا کہ بڑے بھائی کی موت نے علی حسن کی سوچ کو بدل ڈالا ہے۔ اپنی بیوہ بھاوج، بھتیجے اور بھتیجی کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، اسی لیے وہ ان لوگوں کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ علی حسن کی حسنہ کے گھر میں آمد کو گوچوری پیرائے میں لے رہے تھے۔ نشاد آباد کے رہنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ ملک حسن اپنی بابج حسنہ کے چکر میں ہے، وہ اس کے ساتھ عقد ثانی کا خواہاں ہے۔ فضل کریم نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے سرسراتی آواز میں کہا، کیا موزہ نشاد آباد کے رہنے والوں کا خیال درست ثابت ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی خبر سننے کو ملی ہے کہ مرحوم ملک حسن نے بیوہ بھاوج حسنہ کی خدمت میں اپنا رشتہ لگا رکھا ہے؟ نہیں ملک صاحب، بس یہ معاملہ سینہ گز کی طرح رواں دواں تھا۔ ابھی تک کوئی بھی ٹھوس ثبوت یا مصدقہ اطلاع منظر عام پر نہیں آئی۔ اسی دوران میں ایک نئی بات اور سامنے آ گئی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کون سی نئی بات؟ حسنہ کے گھر میں ملک حسن کی آوت جاوت کو لوگوں نے ایک نیا رنگ دے دیا۔ اب ادھر ادھر یہ کہا اور سنا جانے لگا کہ علی حسن اپنے لیے نہیں بلکہ ملک جنید کے رشتے کے لیے حسنہ کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ حسنہ کی بیٹی نادیہ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ دوسری تھیوری تجربے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد حقیقت کا روپ دھارنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر نفی میں سر چٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ افسوس کہ یہ دونوں ہی گرما گرم اور سنسنی خیز معاملات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے سوال کیا، کچھ تو سامنے آیا ہی ہوگا؟ جی جناب، ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ پچھلے سال کے اختتام کے ساتھ ہی علی حسن نے حسنہ کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ یکلک بند کر دیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ مرحوم ملک حسن نے کیا سوچ کر چپ سادھ لی تھی۔ کیا وہ اپنی کوشش سے مایوس ہو گیا تھا اور دل براشتہ ہو کر اس نے اس خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا، یا حسنہ نے اسے کوئی ایسا کورا جواب دیا کہ اس کے بعد وہ اپنی بیوہ بھاوج کی دہلیز پار کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکا؟
یا پھر کوئی ایسا معاملہ تھا ہی نہیں جیسا کہ لوگ سوچ رہے تھے۔ سمجھ لیں کہ یہ سب ایک بجارت، ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اب تو علی حسن بھی باقی نہیں رہا۔ بندہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ اب بندہ پوچھے تو صرف حسنہ سے ہی پوچھے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو مجھے اس عورت کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ حسنہ کی 2 اولادیں ہیں، 20 سالہ نازیہ اور 12 سالہ باسط۔ حسنہ کی اپنی عمر اس وقت 43 سال کے آس پاس ہے۔ وہ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، حسنہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے اندرونی اور بیرونی معاملات کو بڑی سلیقے سے سنبھال رکھا ہے۔ زمینوں پر کاشتکاری کا کام وہی ملازمین کر رہے ہیں جو ولی حسن کی زندگی میں اس کی مدد کیا کرتے۔ وہ لوگ برسوں کے آزمائے ہوئے بھروسہ مند لوگ ہیں۔ حسنہ انہیں بآسانی ڈیل بھی کر رہی ہے۔ اندرونی کام کاج کے لیے اس نے ایک میاں بیوی کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ آسی اور صدیق نامی یہ جوڑا مزہ نشاد آباد کا ہی رہنے والا ہے۔ روزانہ صبح حسنہ کے گھر میں کام کرنے آتے جاتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آسیہ اور صدیق بھی ہماری طرح بے اولاد ہیں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے فضل کریم کی آواز میں اداسی اتر آئی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں؟ جی ملک صاحب، میں نے سنا ہے۔ صرف سننا کافی نہیں ہوتا فضل کریم، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس پر یقین رکھنا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، پر کیا کروں، بندہ بشر جو ہوں، اولاد کی محرومی کبھی کبھی بہت افسردہ کر دیتی ہے۔ میں تمہاری دلی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں فضل کریم، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تمہاری شادی کو بھی صرف 5 سال تو ہوئے ہیں۔ میں بعض جوڑوں کو ایسے بھی جانتا ہوں جن کے ہاں 20 اور 25 سال کے بعد اولاد ہوئی، جبکہ وہ والدین بننے کے حوالے سے ہی نا امید ہو چکے تھے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ فضل کریم کا چہرہ خوشائن مستقبل کے رنگوں سے مزین ہو گیا تھا۔ وہ تو 9 جنوری کی دوپہر فضل کریم نے مجھے حسنہ اور علی حسن مرحوم کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ اسی روز ظہر کی نماز کے بعد علی حسن کا سوہم بھی تھا۔ میں نے عصر کے وقت تھانے دار فقیر محمد کے حوالے کیا اور خود ٹہلتے ہوئے نشاد آباد کی جانب نکل گیا۔ نشاد آباد نامی یہ متوسط آبادی والا گاؤں میرے تھانے سے محض آدھے میل کی ہی دوری پر تھا۔ میں نے یہ تھوڑا سا فاصلہ 8 منٹ میں طے کیا اور نہر کے پل سے گزر کر سیدھا ملک علی حسن مرحوم کے گھر پہنچ گیا۔ ٹیکنیکی اعتبار سے میری یہ رسائی حسنہ کے گھر تک بھی سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان دیور بھابھی کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ مجھے نشاد آباد کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 1500 کے قریب تھی۔ وہ 400 گھروں پر مشتمل ایک بھرا پورا گاؤں تھا۔ علی حسن اور علی حسن مرحومین اس گاؤں کے نمایاں کھاتے پیتے رہنے والے لوگ تھے، اور میں اس وقت یونیفارم میں تھا، لہذا میری آمد سے پہلے ہی میری آمد کی خبر ملک جنید تک پہنچ گئی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے سلام کیا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھا بیٹھک میں لے گیا۔ اب یہاں تشریف رکھیں ملک صاحب۔ وہ مجھے ایک آرام دہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بڑی ادب سے بولا، میں آپ کی خاطر تواضع کا انتظام کرتا ہوں۔ میں نے انگلی اٹھا کر منع کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، میں یہاں کسی دعوت میں شرکت کرنے نہیں آیا ہوں چھوٹے صاحب۔ آپ صرف ایک گلاس پانی اور کسی پلیٹ میں کوئی میٹھی چیز لے آؤ، فاتحہ خوانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں تمہارے باجی کے جنازے اور تدفین میں شرکت نہیں کر سکا تھا، بس اسی مقصد سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ جی اچھا کہتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ میں ڈرائنگ روم بیٹھک کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے جنید سے پوچھا، آج تمہارا ماما ملک خاور کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کیا وہ گھر میں موجود نہیں؟ ماما خاور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس کولووال میں چلا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، اب 10ویں کے ختم پر ہی ان کا آنا ہوگا۔ اور تمہارے گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری والدہ اور چھوٹی بہنیں ٹھیک ہیں؟ ملک حسن مرحوم کی بیوہ کا نام ختیجہ تھا۔ ملک جنید سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، رخسانہ اور روبینہ۔ روبینہ 16 سال کی تھی اور رخسانہ اس سے 3 سال چھوٹی۔ ختیجہ کی عمر 44 سال تھی۔ میری معلومات کے مطابق ختیجہ اپنے گھٹنوں کی پرانی مریضہ تھی اور موسم سرما میں تو یہ تکلیف خاصی شدت اختیار کر جاتی۔ جس گھر کا سربراہ اللہ کو پیارا ہو جائے وہاں خیریت بھلا کیسے ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، بس یہ دیتے تھے صدمے کو جھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ تمہاری والدہ کی طبیعت تو ایک عرصے سے خاصی خراب چلی آ رہی ہے،
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اب تو اس پر ایک نئی آفت بھی ٹوٹ پڑی ہے۔ بیوی کا روگ بڑا ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ امی جی کی بیماری کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بیٹا جی، میں نے ملک جنید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے اپنے تھانے کی حدود کے اندر بسنے والے لوگوں کی زندگی کے معاملات کی خبر نہیں ہوگی تو پھر میری تھانے داری کا فائدہ ہی کیا؟ تمہاری والدہ کو جوڑوں کے درد کی بیماری ہے، جسے گٹیا کہا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں یہ بیماری بڑا ہی زور پکڑ لیتی ہے۔ جی بالکل تھانے دار صاحب، میری امی کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی موجود ہوتا ہے بیٹا۔ اس نوزی نامرض مرض کا میرے پاس ایک دیسی ٹوٹکا ہے۔ جب میں یہاں سے جانے لگوں نا تو مجھے یاد دلانا، میں وہ ٹوٹکا تمہیں بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے تمہاری والدہ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو بھی بتا دیجیے۔ پہلے میں وہ کام کروں گا جس کے لیے میں اس وقت یہاں پر آیا ہوں، اور اس کام کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 تمہارے ابا جی کی فاتحہ خوانی، نمبر 2 تم سے انتہائی سنجیدہ گفتگو۔ یہ گفتگو دراصل میں تمہاری والدہ کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا، لیکن سر یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ وہ تو عدت میں ہے اس وقت۔ اور نمبر 3 تمہیں چند خاص نصیحتیں بھی کرنی ہیں۔ ان میں سے پہلا کام تو نبٹ گیا، اب میں دوسرے معاملے کی طرف آتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملک علی حسن اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، اور ختیجہ بیوی کا عذاب دیتے ہوئے عداوت میں عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ ساری صورتحال میں گھر کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، اور ویسے بھی اس گھر کے سربراہ تم ہی ہو، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، آپ بڑی مفید اور عقل مندی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ان تمامی فرائض کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا جی۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور مزید کہا، دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ہی سب سے اہم اور حساس معاملہ تمہاری چھوٹی بہنوں کا بھی ہے، خاص طور پر رخسانہ کا۔ وہ بہت معصوم اور کم عمر ہے، اور تم نے ان دونوں کا بہت خیال بھی رکھنا ہے، انہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ جی جی ضرور انشاءاللہ، کوئی قسم سے بولا۔ اب میں سب سے زیادہ سنجیدہ معاملے کی طرف آتا ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ ملک علی حسن کی موت طبی نہیں تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، بلکہ اسے زہر دیا گیا ہے، اور جو زہر اس کھانے میں شامل تھا جو تمہارے تایا ولی حسن کی برسی کے سلسلے میں تیار کیا گیا۔ میں سارے کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میرا اشارہ اس کھانے کی طرف ہے جو ابا جی کے سامنے رکھا گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، اور تمہیں شک ہے کہ اسی کھانے میں تمہاری تائی نے کوئی خطرناک زہر ملا دیا تھا جس نے تمہارے ابا جی کی جان لے لی۔ بات کے اختتام پر میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے تھانے دار صاحب۔ اس یقین کے بارے میں تم نے اور ملک خاور نے کس سے بات کی ہے؟ کسی سے بھی نہیں تھانے دار صاحب۔ جب اس رات ابا جی کے پیٹ میں طرح سے تڑپ رہے تھے تو یہ بات میرے اور امی جی کے ہی بیچ ہوئی کہ کہیں حسنہ مراد نے ابا جی کو کھانے میں کوئی زہریلی شے دے کر تو نہیں مار دیا۔ اس کے علاوہ جب خاور ابا جی کی موت کی خبر سن کر انہوں سے یہاں آئے تو تدفین کے بعد میں نے ان سے ذکر کیا۔ انہی کے مشورے پر ہم حسنہ کے خلاف رپورٹ درج کروانے آپ کے پاس آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک یہ معاملہ 3 افراد کے درمیان ہی ہے، یعنی تمہارے، ملک خاور اور ختیجہ کے بیچ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، نشاد آباد میں کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ہم ابا جی کی موت کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ ماما خاور کوہلو وال جا کر کسی سے اس معاملے کا ذکر کر دیں تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ اور وہ جو 2 بندے تمہارے ساتھ تھانے آئے تھے وہ ہمارے تھانے جانے کے مقصد سے واقف ہی نہیں تھے، ملک جنید نے پر یقین انداز میں جواب دیا۔ میں نے زجری انداز میں کہا، اچھی بات ہے، کوشش کرنا کہ آنے والے 8-10 دن تک یہ معاملہ نشاد آباد کے لوگوں تک نہ ہی پہنچے، کیونکہ میں نے تمہاری شکایت پر اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں تمہاری تائی جان کی خیریت پوچھنے اس کے گھر بھی جاؤں گا۔ سمجھ لو کہ میں نے غیر محسوس انداز میں اب چھان بین شروع کر دی ہے، جو کہ بہت جلد نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ میں نے حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے لفظ خیریت پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا۔ ملک جنید کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب، اب تم میرے 2 سوالوں کے بالکل سیدھے اور سچے جواب دینا۔ اگر غلط بیانی کرو گے تو مجھ سے کسی مدد یا پھر تعاون کی امید نہیں رکھنا۔ میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا تھانے دار صاحب، میں بالکل درست جواب دوں گا۔ تمہارے تایا ملک ولی حسن کے انتقال کے بعد تمہارے ابا جی نے گائے بگائے حسنہ سے ملنے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ کیا وہ حسنہ سے شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تھانے دار صاحب،
وہ تردیدی انداز میں گردن کو جھٹکتے ہوئے بولا۔ اگرچہ نشاط آباد میں بعض لوگ اس قسم کی فضول باتیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت کا اسے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ابا جی امی جی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ دوسری شادی کے بارے میں غلطی سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ امی جی سالہ سال سے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ابا جی نے حلیات سے امی جی کا خیال رکھا ہوا تھا۔ اگر انہوں نے دوسری شادی ہی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس انداز میں سوچتے ہیں، مجھے اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے برخودار۔ تم نے مجھے جو بتایا ہے میں نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ تم اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس لی، پھر ملک جنید سے پوچھا، کیا مرحوم علی حسن حسنہ کے گھر میں اپنی آمد کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمہارے لیے اس کی بیٹی نازیہ کا رشتہ مانگ رہے تھے؟ جب تائی حسینہ نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تو اس کے بعد تمہارے مرحوم ابا جی نے وہاں پر جانا چھوڑ دیا، یعنی اپنی وفات سے لگ بھگ 1 ہفتہ پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ ابا جی کے دل و دماغ میں نازیہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ہو اور وہ اسی مقصد سے وہاں پر جاتے ہوں، ملک جنید نے کہا، لیکن انہوں نے کبھی گھر میں اپنی خواہش کا ذکر نہیں کیا، لہذا ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مرحوم بڑے بھائی کے بیوی بچوں کی خیر خیریت پوچھنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب میں چلوں گا۔ تمہیں کوئی بھی خاص بات پتہ چلے نا تو کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھا میرے پاس آ جانا۔ اس معاملے کو ہم جتنا زیادہ راز میں رکھیں گے اتنے ہی بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ جی بالکل، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ حسنہ اس میں باعثما کی روشن مثال تھی۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کی 42ویں سیڑھی پر کھڑی تھی، مگر دیکھنے میں ایک دم تر و تازہ اور شاداب نظر آتی۔ وہ اپنے حسن و جمال اور رعنائی کی بدولت 30 سے زیادہ کی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اگر ملک حسن واقعتاً اس پر نشہ خط بھی تھا تو اس میں تعجب والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حسنہ لاکھوں میں نہ صحیح مگر ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ جب حسنہ کو معلوم ہوا کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں تو اس نے اپنے 12 سالہ بیٹے کے باسط کے توسط سے مجھے بیٹھک میں بٹھوایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی وہاں آ گئی اور تبھی مجھے اسے روبرو دیکھنے کا موقع ملا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے کہا، میں ملک علی حسن کے گھر تعزیت کے لیے آیا تھا، سوچا آپ سے بھی ملاقات کرتا چلوں۔ عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ شائستہ سے لہجے میں بولی۔ آپ اس علاقے کے مائی باپ ہیں، یہاں کا ہر گھر آپ کا ہی گھر ہے۔ آپ میرے گھر تشریف لائے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور باقی جہاں تک بھائی علی کی بات ہے تو اس کی اچانک موت کا تو ہمیں بھی بہت دکھ ہے۔ موت سے 1 دن پہلے تو وہ اچھا خاصا تھا۔ میں نے اپنے خاوند کی برسی کی تھی اتوار کے دن۔ بھائی علی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی آیا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر پتہ نہیں گھر جا کر اسے ہو کیا گیا، ہمیں تو اگلی ہی صبح پتہ چلا کہ بھائی علی پچھلی رات اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ حسنہ کے انداز گفتگو سے لگتا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس کی بات چیت سے دیہاتی پن تو جھلکتا تھا، مگر وہ علم کے حسن سے بھی آراستہ تھا۔ اسے بات کرنے کا ڈھنگ آتا۔ میں اس کے خوش طریقے سے اس قدر متاثر ہوا کہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ حسنہ کے انداز و اعتبار اور برتاؤ کے پیش نظر تم کے بجائے آپ کا سگیا استعمال کرنے کو من کرتا۔ اس نے زیر لب مسکراتے میرے سوال کے جواب میں کہا، اگر آپ کا اشارہ اسکول اور کالج والی تعلیم کی جانب ہے تو سمجھ لیں کہ میں چٹی ان پڑھ ہوں، لیکن آپ کی گفتگو سے تو ایسا نہیں لگتا۔ اس کا سبب تعلیم نہیں بلکہ تربیت ہے، وہ منقص لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت کر دیں۔ حسنہ کے بولنے سے پہلے گھریلو ملازمہ لوازمات خرد و نوش سے لدھی پدھی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں آئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ آسیہ تھی۔ کانسٹیبل فضل کریم نے مجھے بتایا تھا کہ حسنہ کے گھر میں صبح سے شام تک ایک بے اولاد جوڑا بھی کام کرتا ہے، جس میں سے بیوی کا نام آسیہ اور اس کے شوہر کا نام صدیق تھا۔ آسیہ کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ حسنہ کے حکم پر آسیہ نے وہ تمام انواع اقسام کی ٹرے میرے سامنے میز پر چن دی اور چپ چاپ بیٹھک سے نکل گئی۔ یہ تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تکلف ہے اور نہ ہی تردد تھانے دار صاحب، وہ یہ سنجیدگی سے بولی۔ میں تو اس بات پر یقین رکھتی ہوں، نہ تو کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو بھوکا مار سکتا ہے۔ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ خود ہی وہاں پہنچ کر کھا لیتا ہے، لہٰذا اب بھی بسم اللہ کر لے تھانے دار صاحب۔ میں نے 4 فٹو سے بسم اللہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو بڑی گہری بات کہہ دی ہے، اب آپ میرے سوال کا جواب بھی دے دیں جو ملازمہ کی آمد کے باعث بیچ میں ہی رہ گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کون سا سوال تھانے دار صاحب، بلکہ وہ اپنی یادداشت کی مضبوطی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اسکول اور کالج کا منہ تک نہیں دیکھا۔ باقی جہاں تک میرے انداز گفتگو کا تعلق ہے تو یہ سبھی میرے والد صاحب مرحوم غفور کی تربیت کا ثمر ہے۔ میرے ابو محمد منشا شاعر تھے، وہ شاد مخلص کیا کرتے،
بس ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بول چال کا سلیقہ آ گیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور بالکل اکیلی بھی۔ چند سال پہلے ہی امی اور ابو یک کے بعد دیگرے چل بسے تھے، اور پچھلے سال ولدی حسین بھی مجھے داغ مفارت دے گیا ہے۔ اب میں ہوں اور میری 2 اولادیں، اللہ کا دیا سب ہی کچھ ہے۔ والدین اور خاوند کی محرومی تو ایسے نقصانات ہیں جن کا کسی بھی طور امداد یا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ اس سلسلے میں تو بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ باقی مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک شاعر کی صاحبزادی ہیں۔ اس قدر افزائی کا بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ دھیرے سے کہنے لگی۔ چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں غیر محسوس انداز میں حسنہ کو ملک علی حسن کی موت کی طرف لے آیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اچھا خاصا صحت مند انسان کس طرح اچانک موت کے منہ میں چلا گیا۔ جنید نے مجھے بتایا کہ مرنے سے پہلے علی حسن نے خون کی ایک بہت بڑی کیبھی کی تھی۔ اس بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ خیر یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ بھائی علی صحت مند انسان تھا۔ حسنہ نے آخری جملہ کچھ ایسا کہا کہ میں چونک اٹھا۔ کیا اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ملک حسن کو کوئی ایسی خطرناک بیماری تھی جو اس کی موت کا سبب بن گئی؟ سیانے کہہ گئے کہ جس بندے کا معدہ ککڑ پتھر ہضم ایسی خصوصیات کا معاملہ، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا، اور جس کا معدہ خراب وہ اس دنیا کا بدبخت ترین انسان۔ امید طرف دیکھتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولی، اور جہاں تک بھائی علی کی بات ہے تو اس بیچارے کا معدہ، دماغ اور دل سب کا سبھی خراب اور خستہ تھا۔ اوہ تھانے دار صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ تجربے کار انسان ہیں۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہر ہی مزاج اور کماش کے بندے کو بھگتا ہوگا۔ میں بھائی علی کی تعریف میں صرف 3 باتیں ہی بولوں گی جو اس کی شخصیت کو مکمل طور پر آپ کے سامنے اجاگر کر دیں گی۔ بکر جو الاعراض جو الحرص، مطلب یہ کہ پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد بھی اسے بھوک کا احساس رہتا۔ باقی 2 خصوصیات کے حوالے سے آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ بھائی علی کو بھوک بہت زیادہ لگتی تھی، اور اپنے سامنے کھانا دیکھتی وہ بے چین ہو جاتا، پھر اس کا ہاتھ کہیں رکتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے بدن کی ضرورت سے کہیں زیادہ، مطلب یہ کہ 4-5 افراد کا کھانا باسہولت اپنے معدے میں بھر لیتا۔ اسی بصیرہ خواری نے اس کے نظام ہضم کا کباڑہ کر کے رکھ دیا۔ جہاں تک میں جانتی ہوں پیٹ کے درد کی شکایت تو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے گھر میں اس قسم کی چوزن اور پٹکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میری سمجھ اور تشخیص کے مطابق تو اس کا معدہ اندر سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کرنے کے بعد سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ولی حسن کی بیماری پر مرغ پلاؤ، بکرے کا بنا ہوا گوشت، تلوں والے کلجے اور گجریلا زردہ چاول بنوائے تھے۔ یہ تمام ہی پکوان لذت اور معیار کی معراج کو چھوتے۔ بھائی علی نے ان کھانوں کے ساتھ انصاف در انصاف کیا۔ ممکن ہے کہ اس کے معدے کا کوئی زخم بری طرح کھل گیا ہو جس کے باعث اسے خون کی کے آئی تھی۔ معدے کی ایسی حالت میں انسان کا خون آپ باہر ہو جاتا ہے جو موت کا سبب بن جاتا ہے۔ حسنہ نے بڑے جامع انداز میں ملک علی حسن کی موت کا سبب بیان کر دیا۔ اس نے علی حسن کے معدے کے جن زخموں کا ذکر کیا تھا اسے آج کل کی جدید طبی اصطلاح میں السر کہا جاتا ہے۔ السر ایک انتہائی خطرناک مرض ہے۔ اگر مناسب علاج سے اس پر قابو نہ پایا جائے تو آخرکار یہ بگڑ کر معدے یا آنتوں کے سرطان کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ملک جنید نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ علی حسن کے پیٹ کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اسے گھر میں موجود چورن اور پٹکری بھی کھلائی گئی۔ جنید کی فراہم کردہ معلومات حسنہ کے بیان کی تصدیق کرتی۔ ایسی دیدی ادویات انہی گھروں میں نظر آتی ہیں جہاں پیٹ کے عارضے کا کوئی دامی مریض موجود ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ برسی والے کھانے میں شاید کوئی ایسی ویسی شے تھی جو علی حسن کو لڑ گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھا۔ صرف آپ ہی نہیں تھانے دار صاحب، نشاد آباد میں اور بھی کئی لوگ اسی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ خیر کسی کی سوچ پر پابندی تو آج نہیں کی جا سکتی نا، خصوصاً بھائی علی کے گھر والوں کی سوچ پر۔ آخری جملہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ اس کا یہ دیکھنا بعض خاموشی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں جانتی ہوں ایسی سوچ ملک علی حسن کے گھر والوں نے آپ کے دماغ میں ڈالی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہر انسان کے اپنی ہی سوچنے کا انداز ہوتا ہے اور اسے سوچنے کا حق حاصل بھی ہے۔ تھانے دار صاحب، ولی حسن کی پہلی برسی میں صرف بھائی علی ہی مدعو ہی نہیں بلکہ لگ بھگ 100 افراد نے کھانا کھایا۔ میں نے 10 مرحلے کشادہ پلاٹ میں مہمانوں کے طعام کے لیے تمبو اور کناز وغیرہ لگا کر عورتوں اور مردوں کا الگ الگ بندوبست کر رکھا تھا۔ جو کھانا بھائی علی اور اس کے گھر والوں نے کھایا وہی باقی تمام لوگوں نے بھی کھایا، لیکن بھائی علی کے سوا کسی نے بھی کہ نہ کی اور نہ ہی کوئی اللہ کو پیارا ہوا، حتیٰ کہ کسی ایک نے بھی پیٹ میں درد کی شکایت نہیں کی۔ اگر اس کھانے میں کوئی مضر صحت چیز ملی ہوتی تو کوئی دوسرا تیسرا بھی جان سے جاتا یا کم از کم بیمار تو ضرور ہوتا۔ حسنہ کی وضاحت نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک علی حسن کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ ملک جنید
اور ملک خاور ختیجہ جیسا سوچ رہے تھے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ناتا نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی، یا پھر اسنا سے ذاتی ناپسند کی۔ بہرحال مجھے تو اسنا ایک سلجھی ہوئی اور برباد عورت لگی۔ باقی دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ تھانیدار صاحب، آپ ایک ہاتھ روک کر کن سوچوں میں گم ہو گئے؟ اسنا کی ماں نے مجھے خیالوں سے چکایا۔ آپ سوچے ضرور، مگر ساتھ ہی کھانا بھی جاری رکھیں، اور اس عمر کا بھی اطمینان رکھیں کہ اس کھانے میں کوئی بھی ایسی ویسی شے شامل نہیں جو آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہو۔ آخری بات اسے مذاق کے رنگ میں کہی۔ میں نے بھی اسی انداز میں اسے جواب دیا۔ میں نے بچپن میں ایک سنیاسی سپیرے کا منکا اٹھا کر نگل لیا تھا، اس لیے دنیا کا کوئی زہر مجھ پر اثر انداز ہی نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک زہر مورا نامی وہ پتھر ہوں جو ہر قسم کے زہر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ بہت خوب، انسان کو آپ ہی کی طرح زندہ دل اور خوش مزاج ہونا چاہیے تانے دار صاحب، وہ ستائشی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر ایک پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مہربان لہجے میں کہنے لگی، یہ انڈے کا حلوہ ہے جو گھر کے خالص دیسی گھی میں تیار کیا گیا ہے، اسے بھی ضرور ٹیسٹ کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اس کی خواہش نما فرمائش کے احترام میں اس ڈش کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اپنے مرحوم علی حسن کے والے سے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا نا، جن میں سے ایک کی تو وضاحت ہو گئی، باقی 2 کا کیا ہے؟ جول عرض اور جول حرص کا تعلق جو کہ میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے جواب دیا، آپ ایک دانا و بینا اور قابل بھروسہ انسان ہیں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع پر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ میں انڈے کے حلوے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سنا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، جول عرض یعنی زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی بھوک، اور جول حرص مطلب گھر میں ایک بیوی ہوتے ہوئے عقد ثانی کی تمنا۔ میں عقد ثانی یا عقد ثالث کی حمایت یا مخالفت کی بحث نہیں چھوڑنا چاہتی، بس آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی عقد ثانی کی خواہش کے ساتھ ہی حرص و حوث اور لالچ بھی جڑا ہوا تھا۔ آسان الفاظ میں ایسی کوشش کو بدنیتی کہہ سکتے ہیں۔ اسنا جو کچھ بتا رہی تھی وہ سب بخوبی میری سمجھ میں بھی آ رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نے انجان بننے کی اداری کرتے ہوئے سوال کیا، اگر میں غلط نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرحوم علی حسن نے زمین و جائیداد کے لالچ میں آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا؟ آپ بالکل بھی غلط نہیں ہیں۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد سے بھائی علی کے دل میں اچانک میری اور میری اولاد کا خیال جاگ اٹھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری خیریت معلوم کرنے چلا آتا، لیکن مجھے اس کے انداز و اطوار اور باتوں میں خلوص اور اپنائیت کی رمق تک نظر نہیں آتی۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کے دل و دماغ اور زبان میں خلا تضاد تھے۔ میں کافی دنوں تک اس کی آمد کو برداشت کرتی رہی، پھر ایک روز میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ بلی تھیرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈرامے انداز میں کہا، بھائی علی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں اسے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں نا تو اس کے کتنے دور رس فائدے ہیں، مثلاً ہمارے گھروں کو تقسیم کرنے والی دیوار کو بھی گرا دیا جائے گا، اسی طرح کل 50 مرلے 1500 گز کی ایک عالی شان حویلی وجود میں آ جائے گی، اسی طرح جب 14 ایکڑ اس کے 26 ایکڑ میرے آپس میں مل جائیں گے تو یہ 50 ایکڑ ذریعہ راضیہ میں نشاد آباد کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور بااثر زمیندار گھرانہ بنا دے گی۔ علاوہ ازیں وہ میرے بچوں کو ایک باپ کا پیار بھی دے گا، وہ ناظر باسط کا ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے جنید روبینہ اور رخسانہ کا رکھتا ہے۔ بظاہر تو بھائی علی کی اس نیک خواہش نما منصوبہ بندی میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جو بھی سنتا وہ یقیناً علی حسن کے احسار اور صلہ رحمی کی تعریف ہی کرتا، لیکن تھانیدار صاحب، میں علی حسن کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کی فطرت اور مزاج مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں اس حریص اور لالچی انسان پر بھروسہ کر لوں۔ لہٰذا پہلے میں اشاروں کنایوں میں اسے یہ باور کروانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ خواہ میرا دماغ اور وقت برباد نہ کرے، کیونکہ یہ بیل کسی بھی صورت منڈے چڑھنے والی نہیں۔ لیکن جب میری بات اس کی سمجھ میں جگہ بنانے میں ناکام رہی تو میں نے 2 ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، بھائی علی، تو میرے مرحوم خاوند ولی حسن کے چھوٹے بھائی اور میرے بچوں کے چاچا ہو۔ ہمارے درمیان بس اتنی سی رشتہ داری کافی ہے۔ اگر تم نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مجھ سے شادی کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نہ نکالا تو پھر میں پورے نشاد آباد کو تمہارے عزائم کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ میری عزت اور حیثیت بھی تھوڑی بہت متاثر ہو، لیکن گاؤں والے یہ ضرور جان جائیں گے کہ تمہارے من میں تمام اور حوث کے کون سے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ حسینہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ میں نے ادرائی لہجے میں سوال کیا، پھر آپ کے اس چٹانی فیصلے کا علی حسن پر اثر کیا ہوا؟ اگلے روز سے اس نے میرے گھر کے خیر سگالی دروازے بند کر دیے۔ اس نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا،
میری دھمکی نے اس کے محبت اور خلوص کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ پھر اسے اپنی بیوہ بھابھی یاد نہ رہی اور نہ ہی اس کے دل میں مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال آیا۔ اس واقعے کو بھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ولی حسن کی پہلی برسی آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ سے بس میرا آخری سوال، اور اگر جواب نہ بھی دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ سوال کریے تھانے دار صاحب۔ کیا اس دوران میں کبھی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، مرحوم علی حسن نے جنید اور نازیہ کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات کی؟ بالکل بھی نہیں تھانے دار صاحب۔ جنید نے مجھے بتایا تھا کہ علی حسن حسنہ سے شادی کے چکر میں ہرگز نہیں تھا، البتہ وہ اگر نازیہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس بارے میں اس نے کبھی گھر میں ذکر ہی نہیں کیا۔ حسنہ کا دعویٰ تھا کہ علی حسن اس سے عقد ثانی کا خواہش مند تھا، تاہم اس نے نازیہ اور جنید کی شادی کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ جبکہ کانسٹیبل فضل کریم نے مجھے نشاد آباد کے رہنے والوں کے حوالے سے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق تو علی حسن پہلے خود حسنہ کو اپنی دلہن بنانے کی کوشش میں تھا، اور جب اس سلسلے میں اس کی دال نہیں گلی تو وہ نازیہ کو جنید کی بہو بنانے کے لیے چارہ جوئی میں لگ گیا۔ بہرحال صورتحال کوئی بھی رہی ہو، علی حسن کو شکست فاش کا سامنا تو کرنا ہی پڑا تھا، اور اسی کھیل کے آخری راؤنڈ میں وہ اپنی زندگی بھی ہار گیا۔ حسنہ سے ہونے والی وہ ملاقات خاصی معلومات افزا رہی۔ میں نے باوقت ضرورت اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی سمت چل پڑا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور سردی کی شدت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ آئندہ روز یعنی جمعرات 10 جنوری کی صبح میں نے ایک بندہ بھیج کر نشاد آباد سے گاؤں کے حکیم اور ارشاد علی کو تھانے بلا لیا۔ حکیم ارشاد نے موت سے چند گھنٹے پہلے ہی پیٹ کے درد سے نجات والی کوئی گولی یا دوائی مرحوم علی حسن کو کھلائی تھی۔ اگر علی حسن کی موت کا مسئلہ حل کرنا تھا تو اس ذیل میں حکیم جی سے تفصیلی گفتگو لازمن کرنا تھی، اور اسی غرض سے میں نے اسے بلایا تھا۔ ایک بات کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی میں نے علی حسن کی موت کے ساتھ جو معمہ کا لفظ نطق کیا ہے تو اس کا وجہ وہ رپورٹ ہے جو 8 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح ملک جنید نے اپنے ماموں ملک خاور کی مویت میں تھانے میں آ کر درج کروائی۔ علی حسن اتوار اور پیر کی درمیانی رات فوت ہو گیا تھا، اور پیر 7 جنوری کی ساپر اسے نشاد آباد کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو علی حسن کی موت کو عین فطری اور طبی خیال کیا جاتا، لیکن جب سے اس شک نے سر اٹھایا تھا کہ علی حسن کو کوئی خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اسی وقت سے سیدھی سادھی موت الجھ کر رہ گئی، اور مجھے اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنا تھا۔ علی حسن کی ہلاکت کے ذمہ دار خاور، ختیجہ اور جنید کی نگاہ میں حسنہ تھی، جبکہ گزشتہ راز حسنہ سے ہونے والی تفصیلی ملاقات سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ علی حسن کی موت میں حسنہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بہرے کا حقیقت جو بھی تھی اسے منظر عام پر لانا میرے فرائض کا حصہ تھا۔ تھوڑی دیر میں حکیم ارشاد علی بھی تھانے پہنچ گیا اور میں اس کے ساتھ خصوصی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ حکیم جی کی عمر 60 سے اوپر تھی، تاہم تندرستی اور پھرتی کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھاپے کے دور میں داخل بھی ہو چکا ہے۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ مکمل طور پر سفید تھی۔ ملک صاحب، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ نے مجھے علی حسن کی موت کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، تاہم میں نے اس چونکنے کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے بلال احمد نامی جس بندے کو حکیم ارشاد کی طرف روانہ کیا تھا اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ حکیم جی کو کس مقصد سے طلب کیا جا رہا ہے۔ بلال کا محکمہ پولیس سے باقاعدہ کوئی قانونی تعلق بھی نہیں تھا، وہ میرے لیے مخبر کے طور پر کام کرتا اور میں اس پر اعتماد کرتا۔ اس کی لائی ہوئی خبریں آج تک غلط ثابت بھی نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ میں نے تائید انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کام نپٹا لوں پھر آ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کیا تھا۔ میں حکیم ارشاد کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا اور بلال کو پکڑ کر تھانے کے سین میں لے گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ میں اسے اپنے پاس طلب کرنے کے بجائے اس کے پیچھے کیوں آیا ہوں، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر میں نے کہا، بلال، حکیم کو تھانے لاتے ہوئے راستے میں اس سے تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ کوئی خاص نہیں ملک صاحب، بس اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تھانے دار کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، جی ہاں، اللہ کے فضل سے ملک صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میرے اسی جواب پر اس نے سوال کیا، پھر انہوں نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، ملک صاحب نے آپ کو بلانے کا جو حکم دیا تو میں آپ کو لینے چلا آیا۔ میری جواب سے وہ مطمئن ہوا
یا نہیں، میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس اس کے بعد راستے پر ہمارے درمیان خشک سردی اور موسم اور اس سے پیدا ہونے والی بیماری پر گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، اس بات چیت کے دوران میں کہیں ملک مرحوم علی حسن اور اس کی موت کا تذکرہ ہوا تھا؟ بالکل بھی نہیں ملک صاحب، وہ بڑی قطعیت سے بولا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ نشاد آباد سے کسی ٹانگے وغیرہ میں بیٹھ کر تھانے آئے ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، حالانکہ میں نے حکیم جی کو پیشکش بھی کی تھی کہ ان کے لیے ٹانگے یا کسی دوسری سواری کا انتظام کرتا ہوں، مگر انہوں نے ایک عجیب سی بات کہہ کر میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حکیم جی نے سینہ پھلا کر میری طرف دیکھا اور دبنگ لہجے میں کہا، بلال احمد حکیم ارشاد علی کے ارشاد کو مجھ تک پہنچاتے ہوئے بولا، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا ہوں کہ 4 میل پیدل ہی نہ چل سکوں، اور تھانہ تو محض آدھے میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ لوگ میرے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب میرے آرام کی عمر ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ بلال اور میں 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں حکیم جی کو فارغ کر دوں گا۔ تم فی الحال نشاد آباد روانہ ہو جاؤ۔ تم نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ حکیم ارشاد پر نظر رکھنا ہے۔ یہ تھانے سے گاؤں پہنچنے کے بعد کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ بات چیت کیا ہوتی ہے، اس کی تم مجھے مکمل رپورٹ دو گے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ بلال احمد کو ضروری ہدایت دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور حکیم ارشاد کی تسلی کی خاطر ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ کیا آپ نے راجو کا نام سنا ہے؟ کون راجو؟ راجو ایک بہت ہی خطرناک ڈاکو ہے، میں نے بدستور سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ لائل پور، شیخا پور اور سرگودا میں اس نے کئی ایک ڈکیتی کی وارداتیں کی ہیں، اور سنا ہے کہ اس نے درجن بھر بندے بھی پھڑکائے ہیں، اور اب یہی نامراد ڈاکو ضلع جنگ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ میں بھی راجو ہی کے سلسلے میں حوالدار سے اہم بات کرنے گیا تھا۔ حکیم ارشاد علی کے چہرے پر فکر مندی جھلکنے لگی۔ کیا وہ ڈاکو نشاد آباد کا رخ بھی کرے گا؟ دیکھیں جی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، موضع نشاد آباد بھی ضلع جنگ ہی کا ایک دیہات ہے، یقیناً وہ ادھر کا بھی رخ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو میرے تھانے کی حدود میں آنے والے تمام ہی موضوعات کے رہنے والوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ میں نے حوالدار فقیر محمد کو راجو کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر خصوصی احکامات دیے ہیں۔ سادہ لباس پولیس اہلکار کو ہر گاؤں کے باہر تعینات کیا جائے گا۔ اگر راجو نے ہمارے علاقے میں آنے کی غلطی کی تو سمجھو اس کی گرفتاری پکی ہے۔ حکیم ارشاد کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ چلنا میں پہلے تک وہ راجو کی فرضی کہانی کے زیر اثر خاصا خوفزدہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے فوری طور پر ایک چھوٹا موٹا جھوٹ گھڑا تھا۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ملک صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں ڈر کیسا؟ اب آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں جو حوالدار کی جانب جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں نے کیسے اندازہ لگایا کہ آپ نے علی حسن کی موت کے حوالے سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا ہے؟ تو پھر سنیے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرے اس اندازے کا سبب آپ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں سکتا ہی میرے منہ سے نکلا، کیا بلال احمد نے آپ کا اس بارے میں بتایا تھا؟ ایسی بات نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ کیا ملک صاحب کی طبیعت خراب ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے سوال کیا، کیا عملے کے کسی اور بندے کو دوائی کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اس بار بھی وہ انکار میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ تب میرا دھیان آپ ملک علی حسن کی موت کی طرف چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ آپ نے اسی مقصد سے مجھے تھانے بلایا ہے۔ لمحے بھر کو رکا وہ، پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ایک بوڑھے حکیم سے بھلا کیا بات ہو سکتی ہے سوائے بیمار یا بیماری کے؟ میں آپ کی آدھی بات سے تو اتفاق بالکل نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ ٹھیک ہے کہ کسی طب سے عموماً لوگ بیماری اور ادویات کے حوالے سے ہی تبادلہ خیال کرتے ہیں، مگر میں کسی بھی طور یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ ایک سانس لیتے ہوئے بولا، 60 سال کا ہو گیا ہوں ملک صاحب، اب یہ کوئی جوانی کی عمر تو نہیں۔ آپ نشاد آباد سے پیدل چل کر تھانے آئے اور آپ کی سانس ذرا سی بھی پھولی ہوئی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمر میں بھی 4-5 میل بآسانی چل سکتے ہیں۔ لگتا ہے آپ بڑی خاص الخاص معجونے اور کشتہ جات باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو تھانے کی طرف آئے ہوئے حکیم ارشاد نے اضافے کے ساتھ بلال سے کی تھیں۔ یہ لوگ میرے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب میرا آرام کرنے کی عمر ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ میں بھی اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا کہ 4-5 میل تک نہ چل سکوں۔ بس آخر میں معجونوں اور کشتہ جات کی بات میں نے اس لیے ٹانک دی کہ حکیم کو یہ شک نہ ہو کہ بلال نے مجھے وہ سبھی کچھ بتا دیا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، معجونوں یا کوئی خمیرہ یا کوئی کشتہ
یہ تمام ہی چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آپ نے ان میں سے کوئی بات علی حسن کے لیے تجویز نہیں کی؟ میں نے اسے اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے پوچھا۔ 45 سال میں بھی بھلا کوئی عمر ہوتی ہے؟ مرد کے لیے تو ساٹا پاٹا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ ایک زندہ اور روشن مثال ہیں جناب۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خون کی ایک الٹی کی اور چل بسے؟ ملک صاحب، کسی بھی انسان کی صحت کا راز اس کے معدے کے اندر چھپا ہوتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ اگر معدہ گڑبڑ ہو تو پھر سونا کھاؤ یا چاندی، سبھی مٹی اور راکھ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ علی حسن کا معدہ بہت ہی کمزور تھا، اس کے باوجود بھی وہ کسی پرہیز یا احتیاط کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ملک صاحب، لیکن شاید آپ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ وہ خاصے پرسرار لہجے میں بولا۔ حضرت، آپ کو تھانے بلانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں علی حسن مرحوم کے معدے کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نشاد آباد کے اقلوتے طبیب ہیں، آپ سے بھلا کسی کا کوئی معاملہ کیسے چھپا ہوگا؟ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ عملاً اور محاورتاً دونوں ہی طرح خاصا پھول گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، وہ قدرے آگے کو جھک کر رازدارانہ انداز میں بولا۔ علی حسن کی 2 بنیادی کمزوریاں تھیں، نمبر 1 کھانے کی بھوک، نمبر 2 جنسی بھوک، اور ان دونوں ہی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ 2 خرابیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اسے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے معدے میں زخم تھے، لہٰذا جب بھی وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے بے درک کھاتا تو اس کے معدے کے زخم چیخ اٹھتے، جس کے نتیجے میں وہ پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو جاتا۔ اور جہاں تک دوسری بھوک کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے منت بھی کی کہ میں اس کی کمی کو رفع کرنے کے لیے کوئی کشتہ بنا کر دوں، لیکن مشکل یہ تھی کہ کشتہ کوئی تعویذ نہیں ہوتا جسے چمڑے یا چاندی میں محفوظ کر کے گلے میں لٹکا لیا جائے، اور یہ کوئی سونگھنے اور درد سے دور سے دیکھنے کی کوئی شے بھی نہیں۔ کشتہ کوئی بھی ہو، اسے معدے میں ہی اتارنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا کرشماتی اثر دکھا سکے، اور علی حسن کے معدے میں اتنے زخم تھے کہ میں اسے کوئی کشتہ کھلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اس کی طویل وضاحت بڑی توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، وقوع کی رات علی حسن کے پیٹ میں شدید نوعیت کا درد اٹھا، فوری طور پر آپ کو بلایا گیا اور آپ نے اسے کوئی دوائی بھی کھلائی تھی جس سے اس کے پیٹ کی تکلیف جاتی رہی اور وہ آرام سے سو بھی گیا۔ آپ نے اسے ایسی کون سی دوا کھلائی تھی؟ یہ سوال میں نے حکیم ارشاد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے چینی کروٹ لیتی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے معطل انداز میں کہا، وہ میری تیار کردہ اور ایک آزمودہ کارآمد پھنکی تھی جو ہر قسم کے پیٹ کے درد اور اپارے میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس نے بتایا، اس پھنکی میں چاروں ہی نمک، اجوائن کے علاوہ مصری اور سبز الائچی بھی شامل تھی۔ ان اجزاء میں کوئی بھی ایسا نہیں جو خون کی الٹی کا باعث بنے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے ملک صاحب کہ آپ ایک خاص بات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کون سی خاص بات حکیم صاحب؟ اتوار کے دن علی حسن کے بڑے بھائی ولی حسن کی پہلی برسی تھی۔ وہ میری معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے بولا۔ علی حسن کی بھابھی حسنہ نے اس موقع پر بہت ہی خوش ذائقہ اور لذیذ کھانوں کا انتظام کیا۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، علی حسن بے درک ان نو اقسام کے کھانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہو۔ میرے تجربے اور مشاہدے کے مطابق حکیم اور ارشاد علی اور ملک علی حسن مرحوم کی بھاوش حسنہ سیم پیش پر تھے۔ 2 مختلف انسانوں کے ذہن میں ایک وقت میں ایک جیسی سوچ آ سکتی ہے، یا 2 مختلف انسان کسی ایک ہی سچویشن پر ایک جیسی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر حسنہ اور حکیم ارشاد ملک علی حسن کی موت کے معاملے میں اتفاقاً ہم خیال تھے تو اس میں میرے لیے کوئی خاص یا تشویش والی بات نہیں تھی، لیکن اگر یہ اتفاق کی تھی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا تو پھر مجھے اس اتفاق کی برکت کے بجائے اس کی حرکت پر نگاہ رکھنا تھی۔ ملک صاحب، آپ کن خیالوں میں گم ہو گئے؟ آپ کی بات میں مجھے دم نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے خوش اور مطمئن کرنے کی غرض سے کہا، یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملک علی حسن کی موت کا سبب اس کی حد سے بڑھی ہوئی خوراک تھی۔ وہ گوئے کی رات اس کے معدے نے مزید ظلم سہنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ اس کے معدے میں موجود زخموں کے منہ کھل جانے کے باعث خون میں زہر شامل ہونے کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ جی بالکل یہی حقیقت ہے، وہ زیر دے کر بولا۔ آپ نے میری سوچ کا بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے ملک صاحب۔ آپ کی طبی سوچ بوجھ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اس معاملے پر کھل کر تفصیلی بات ہو سکے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ حکیم صاحب۔ قانون کی مدد کر کے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا،
آئندہ بھی آپ کو میری ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے احسان بھری لہجے میں کہا، ضرور کیوں نہیں، ایسا کوئی معاملہ درپیش ہوا تو میں آپ کو ضروری زحمت دوں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ ملک علی حسن مرحوم والے معاملے میں فضل کریم کو میں نے ابتدا سے ہی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا اور اب تک وہ خاصا مفید اور معاون بھی ثابت ہوا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، فضل کریم کیا خبر ہے؟ سب امن و امان ہے ملک صاحب، اس نے کہا۔ اگر ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا تو پھر ہماری اور اس تھانے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب، وہ تاج انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ حکم کریں، آگے کرنا کیا ہے؟ تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ حسنہ کے گھر میں کام کرنے والے بندے سے تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جی ملک صاحب، صدیق کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یوں سمجھ لے کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ تو پھر تم اپنی دوستی کو کام میں لاؤ۔ تم صدیق سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ برسی والے دن ملک علی حسن کے سامنے کھانا رکھا کس نے تھا اور مرحوم علی حسن کے جھوٹے برتن کس نے اٹھائے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آج ہی رات میں صدیق سے ملتا ہوں۔ تمہیں یہ کام نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے کرنا ہوگا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ صدیق کو ایک ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے تو کہ تم کسی خاص مقصد سے یہ سب پوچھ رہے ہو۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں بڑی احتیاط اور طریقے سلیقے سے یہ کام کروں گا، اور اگر ضرورت محسوس کرو تو اس سلسلے میں اپنی بیوی کو بھی کام پر لگا دو، میں نے کہا۔ عورتیں عورتوں سے بآسانی بات کو گلوا لیتی ہیں، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ جلدی سے بولا، جی ملک صاحب میں بالکل سمجھ رہا ہوں۔ نظیم اختر ویسے بھی صدیق کی بیوی آسیہ کی گہری سہیلی ہے، وہ یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ بس تو پھر تم دونوں ہی میاں بیوی اس مشن پر لگ جاؤ۔ مجھے برسے والے دن کی پوری مکمل رپورٹ چاہیے۔ اس روز ملک علی حسن کے وہاں قیام کے دوران میں جو بھی اہم واقعہ پیش آیا میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ سمجھ گیا ملک صاحب، میں نے ضروری ہدایت دینے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ ابھی تک میں نے علی حسن کی موت کے حوالے سے جتنی بھی تفتیش کی تھی اس میں یہی بات سامنے آئی کہ جول برگس جیسے مرض نے اس کی زندگی کا چراغ کھول کر دیا، یعنی اس کی موت میں کسی دوسرے یا تیسرے انسان کا ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن مرحوم علی حسن کے بیٹے جنید نے میرے ذہن میں شک کا جو بیج بو دیا تھا، اس بیج میں ہونے والی نمود نے میرے اندر اچھی خاصی بے چینی پھیلا دی تھی۔ اور یہ بات تو 100% درست ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، سو یہ گاڑی ہائی اسپیڈ پر اب دوڑ رہی تھی۔ لگ بھگ 11 بجے مرحوم علی حسن کا بیٹا جنید مجھ سے ملنے تھانے آ گیا۔ وہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ میں اسے اپنی کارگزاری کے بارے میں کچھ بتاتا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب ابا جی کی قبر کھودنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تائی حسینہ پر سے تمہارا شک ہٹ گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ منقض انداز میں بولا، بلکہ میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جس کی مدد سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا بھی دیکھا۔ اپنی بات کے اختتام پر جنید نے اس تھیلے کو تھپتھپایا تو میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا، کون سی چیز ہے ایسی؟ مجھے بھی تو دکھاؤ ذرا۔ اس نے تھیلے کے اندر سے ایک 4 خانے والے ڈیزائن کا رومال نکالا اور اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ رومال ابا جی کے استعمال میں رہتا تھا، اس پر 2-3 جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ وقوع کی رات یہ رومال ابا جی کے سرانے ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی الٹی کا خون ہے جو ابا جی نے اپنی موت سے پہلے کی۔ باقی سب کپڑے تو آلودہ جو تھے وہ دھو دیے گئے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ یہ مجھے کل رات میلے کپڑوں کے اندر پڑا ہوا ملا ہے، آپ اسے ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے بھجوا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رومال دھلنے سے اس لیے بچ گیا ہو کہ آپ اس کے ذریعے ابا جی کی موت کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ رومال لیتے ہوئے کہا، یہ تو تم واقعی بہت کام کی چیز لائے ہو۔ اس رومال پر واقعتاً 2-3 جگہ پر خون کے خاصے بڑے دھبے تھے۔ ملک علی حسن کی موت کو کم و بیش 4 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران میں رومال پر لگا ہوا خون بھی خشک ہو کر جم کر خشک ہو چکا تھا۔ میں نے رومال کو اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا اور جنید سے کہا، میں اس رومال کو ابھی لیبارٹری بھجوا رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل الگ ہو جائے گا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، بالکل نہیں جان سکتے۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا، بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ برخودار اس رومال کی رپورٹ کل کسی وقت مجھے مل جائے گی۔ تم کل شام یا پھر پرسوں صبح میرے پاس آ جاؤ، پھر ہم اس مدعا پر کھل کر تفصیلی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ابھی تک میں نے تمہارے ابا جی کی موت کے حوالے سے جو چھان بین کی ہے وہ ادھوری ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی تمہارا ذہن اسے قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں کل شام میں ہی آپ کے پاس آتا ہوں۔
میں نے جنید کی موجودگی میں کانسٹیبل رفیق احمد کو اپنے پاس بلا دیا اور خون آلود رومال اس کے ساتھ ایک پرچہ تھماتے ہوئے تکمانہ انداز میں کہا، تم اس رومال کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے فوراً سرکاری اسپتال لے جاؤ۔ میں نے پرچے میں ڈاکٹر کے لیے خصوصی نوٹ لکھ دی ہے۔ تم زبانی بھی بتا دینا کہ یہ رپورٹ ہمیں کل دوپہر سے پہلے لازمی چاہیے، اور کل رپورٹ لینے بھی تم نہیں جانا ہے، لہٰذا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم کل صبح ہی تھانے سے نکل جانا، سمجھ گئے نا؟ بالکل جناب، میں سمجھ گیا ہوں۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد ملک جنید نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ خون آلود رومال واقعتاً ایک بہت بڑی دریافت تھی، اسے واقعاتی شہادت بھی کہا جا سکتا تھا۔ اگر ملک حسن کی موت زہر خوانی سے ہی ہوئی تھی تو ٹیسٹ رپورٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی، اس کے بعد میرے لیے یقیناً بہت آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی۔ قتل کی کسی بھی واردات میں اعلی قتل کا مل جانا اس کیس کے حل کا نفس فاصلہ طے کرنے کے متوارف ہوتا ہے۔ اس کیس میں ایک لحاظ سے زہری اعلی قتل کی حیثیت کا حامل تھا، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جاتا کہ علی حسن کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فضل کریم اپنی رپورٹ کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، تصدیق سے میری بات ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ برسی والے دن ملک علی حسن کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری اسی کو سونپی گئی۔ اسی نے علی حسن کے سامنے کھانا رکھا، اسی نے جھوٹے برتن اٹھائے۔ جب تک علی حسن لذیذ پکوان اپنے معدے میں اتارتا رہا، صدیق ہاتھ باندھے باادب کھڑا رہا۔ اس دوران میں کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس سے یہ قیاس کیا جائے کہ کسی نے نظر بچا کر علی حسن کے کھانے میں کوئی زہریلی شے ملا دی ہو۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بقوے کے روز علی حسن حسنہ کے گھر سے صاف ستھرا کھانا کھا کر اٹھا تھا۔ میں نے پرسوش انداز میں کہا، اگر اسے واقعتاً زہر دیا گیا تھا تو یہ افسوسناک واقعہ اس کے بعد ہوا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی حسن اپنے پیٹ کی بیماری کے سبب ہی ہلاک ہوا ہو۔ زہر خوانی والی کہانی ملک جنید اور اس کے ماموں کے ذہن کی فضل بھی تو ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس کا امکان بھی موجود ہے، اور اس رات سے کل دوپہر تک پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ کچھ لگا ہے، اس نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ میں نے ایک طویل گہری سانس لینے کے بعد فضل کریم کو جنید کے فراہم کردہ خون آلود رومال کے بارے میں سبھی کچھ بتا دیا۔ اوہ، یہ تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، وہ اظہار مسرت کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علی حسن کی موت کے راز سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے۔ آخر میں اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ حالات و واقعہ سے تو ایسا ہی رکھتا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے کل حکیم ارشاد علی کو تھانے بلا کر اس کا انٹرویو کیا تھا، فضل کریم نے کہا۔ صدیق نے مجھے بتایا کہ برسی والے دن حکیم جی نے حسنہ کے گھر کے چکر لگائے تھے۔ حکیم ارشاد نے خود مجھے بتایا تھا کہ برسی کی دعوت کے روز بھی وہ حسنہ کے گھر میں موجود تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے ہی ملک علی حسن کو کھانا اپنے معدے میں بھرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن کانسٹیبل کی اطلاع قدر مختلف انداز کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، حکیم جی نے حسنہ کے گھر کے چکر تقریب سے پہلے لگائے تھے یا پھر بعد میں؟ صدیق کے بیان کے مطابق وہ ایک بار پھر صبح حسنہ کے گھر گیا، کانسٹیبل نے بتایا۔ برسی کے کھانے کے وقت بھی وہ وہیں پر موجود تھا، اور شام سے پہلے وہ حسنہ کے پاس آیا اور کافی دیر بیٹھ کر بھی گیا تھا۔ کیا صدیق اس کی بیوی آسیہ یہ جاننے میں کامیاب ہو سکیں کہ ان دونوں کے بیچ کس موضوع پر بات چیت ہوئی؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صدیق اور آسیہ بہت ہی وفادار اور نمک حلال ملازم ہیں، اس نوعیت کے معاملات سے وہ دور ہی رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی حسنہ سے ملنے آتا ہے تو وہ لوگ بن بلائے ادھر پٹکتے بھی نہیں، ان کی گفتگو سننا تو دور کی بات ہے۔ خیر، یہ تو میرا ذاتی مشاہدہ بھی تھا۔ جب میں حسنہ سے ملنے گیا تھا تو آسیہ بس ایک باری سامان سے لدی بدی ٹرے اٹھائے وہاں آئی، اس کے بعد مجھے اس کی صورت بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ فضل کریم کچھ دیر بعد میرے پاس بیٹھا رہا، ہم نے آئندہ کے لاحمل پر بات کی اور پھر میں نے اس تاکید کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ حکیم ارشاد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عصر کے بعد بلال احمد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ہاں بتاؤ، خبر کیا لائے ہو؟ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد حکیم ارشاد اپنے گھر جانے سے پہلے حسنہ سے ملنے اس کے گھر گیا، بلال احمد نے انکشاف انگیز انداز میں جواب دیا۔ وہ لگ بھگ 1 گھنٹے تک حسنہ کے گھر میں موجود رہا، پھر وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ملک صاحب، مجھے یہ بندہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بلال کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ کس لحاظ سے ٹھیک نہیں لگ رہا؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے حکیم جی میں کون سی خرابی دیکھ لی؟ جب وہ حسنہ کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے جاسوسی کرنے والے انداز میں دائیں بائیں نگاہ گھما کر اس امر کا اطمینان کر لیا کہ کوئی اسے حسنہ کے گھر سے نکلتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا۔ ایسی حرکت اس نے حسنہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کی۔
بلال نے وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ ایسی مشکوک حرکتیں تو وہی بندہ کرتا ہے جس کے دل میں چور ہو۔ اگر جب بلال کے انکشاف نے میرے رگ و روبے میں سنسنی سی دوڑا دی تھی، تاہم میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیا اور کہا وہ شخص بھی جس کے دل و دماغ میں رسوائی کا ڈر ہو، حسنہ ایک بیوہ ہے اور وہ خاصی پرکشش عورت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حسنہ کے گھر آتے جاتے حکیم نے اس لیے یہ احتیاط برتی ہو کہ کہیں کوئی افسانہ ہی نہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے۔ میری وضاحت اسے مطمئن نہ کر پائی۔ کیا تم یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو سکے ہو کہ حکیم اور حسنہ کے درمیان باتیں کیا ہوئی تھیں؟ نہیں ملک صاحب، میں باوجود کوشش کے بھی حسنہ کے گھر کے اندر تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا، وزٹ سلسلے میں آپ اپنے ایک آدمی کے عملے سے کام لے سکتے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ میں کانسٹیبل فضل کریم کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، اس نے کہا۔ کل میں نے فضل کریم کو حسنہ کے گھریلو ملازم صدیق کے ساتھ بہت ہی گل مل کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اندر کی معلومات صدیق کے ذریعے نکلوائی جا سکتی ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، تم مجھے حکیم ارشاد کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ حکیم کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ بیٹھک کو اس نے دواخانہ بنا رکھا ہے اور یہی اس کی گزر اوقات کا ذریعہ ہے۔ اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں جانتا، اور شاید اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور ہے بھی نہیں میرے خیال میں۔ بلال کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، تم نے اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دے دیا ہے، میری طرف سے تمہاری چھٹی ہے۔ ایسی کیسی روکھی سوکھی چھٹی ملک صاحب؟ وہ منقذ انداز میں بولا، میں اپنا انعام لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ تو تمہارا حق ہے اور تم جانتے ہو کہ میں نے کسی کا کبھی حق نہیں مارا۔ آہو جی، آپ کی اس خوبی سے تو میں بڑی اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے اپنی جیب میں سے 1 روپیہ انعام لے کر بلال احمد کو خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ انعام کی اس مختصر سی رقم پر حیران ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ جن دنوں کا واقعہ ہے تب ایک آدمی کی ماہانہ تنخواہ 40 روپے کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ انعام کی یہ رقم معقول تھی یا نہیں۔ 12 جنوری بروز ہفتہ دوپہر سے پہلے کانسٹیبل رفیق احمد لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر آ گیا، اور یہ رپورٹ خاصی تہلکہ انگیز تھی، جس کی تحریر نے ملک جنید کے تمام تر خدشات کی تصدیق کی۔ رپورٹ کے مطابق رومال پر پائے جانے والے خون کے دھبوں میں سنکھیا کی بھاری مقدار پائی گئی، گویا ملک علی کو سنکھیا کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جنید نے آج شام میں میرے پاس آنے کو کہا تھا، اور شام میں بھی اچھا خاصا وقت تھا۔ میں اس وقت کا 1 منٹ بھی ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر حوالدار فقیر محمد کو نشاد آباد روانہ کر دیا تاکہ وہ حکیم ارشاد کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل فضل کریم کو ہدایت کی کہ وہ حسنہ کے گھر کے نزدیک موجود رہے، اور اگر وہ گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرے تو یہ کوشش ناکام بناتے اسے سیدھا تھانے لے آئے۔ حوالدار نے بڑی ہی تیزی دکھائی تھی اس معاملے میں، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر حکیم ارشاد علی ہتھکڑی لگے ہاتھوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ملک صاحب، میں نے تو رضاکارانہ طور پر پیشکش کی تھی کہ جب بھی ضرورت ہو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ پھر مجھے گرفتار کر کے یہاں لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب تک مجھے تم پر شک تھا میں نے بندہ بھیج کر تمہیں اپنے پاس بلا لیا، میں نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میرا شک یقین میں بدل چکا ہے، اس لیے گرفتاری ناگزیر ہو گئی۔ میں تمہاری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی شرافت سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ملک علی حسن کو پھنکی کے دھوکے میں سنکھیا کیوں کھلایا؟ میں سنکھیا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ میری بھلا علی حسن سے کیا دشمنی؟ مجھے زور زبردستی پر مجبور نہ کرو ارشاد علی، میں نے علی حسن کی الٹی میں آنے والے خون کی لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے، اور اس میں یعنی سنکھیا کی آمزش پائی گئی ہے۔ علی حسن اسی روز برسی کا کھانا کھا کر ٹھیک ٹھاک اپنے گھر گیا، اور اس کے بعد میں باہر کی کوئی چیز بھی نہیں کھائی۔ اگر برسی والا کھانا زہریلا تھا، مطلب یہ کہ علی حسن والے کھانے میں کسی نے کوئی زہریلی شے ملا دی تھی، تو پھر اس کی اچانک موت واقع ہو جانا چاہیے تھی، مگر وہ فوت ہوا تمہاری سنکھیا ملی دوا کھانے کے بعد۔ اور یہ بات بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملک علی حسن سے تمہاری کوئی دشمنی بھی نہیں۔ تم نے یہ گھناؤنا کام کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا کسی تگڑی رقم کے لالچ میں کیا ہے۔ میں اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جسے تمہیں مہرا بنا کر علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال میں گر چکا تھا۔ اس کی عمر و صحت اس بات کے بالکل اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ڈٹائی سے کام لیتے اپنی زبان پر قفل ڈال کر میرے تفتیشی ہتھ کنڈوں کا سامنا کر سکے۔ میں نے دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ نمک کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے یہ سب۔
وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس یا ندامت بھی نہیں۔ تمہارا یہ لولا لنگڑا جواب میری تسلی کے لیے کافی نہیں ہے ارشاد علی، میں نے قہر بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ میں تمہارا منہ کھلوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ تم نے آج تک جتنی بھی معجونیں، خمیرے اور کچھ خائیں میری چند منٹ کی تفتیش انہیں پانی بنا کر تمہارے بدن کے نگلنے اور اگلنے والے سوراخوں سے باہر نکال دے گی۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ شرافت سے مجھے بتا دو کہ تم نے کس کا نمک حلال کرنے کے لیے ملک علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پھنکی کی جگہ سنکیا کا استعمال کیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں تاریخی ہلکورے لیتے ہوئے گزرنے لگی۔ اسے موقع محل کی سنگینی کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا، لہذا کل مندی کا مظاہرہ کرتے اس نے اقبال جرم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ حکیم ارشاد علی کی زبان سے اس کے پشت پناہ کا نام سنتے ہی میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کانسٹیبل فضل کریم کو اپنے ساتھ لیا اور مرحوم علی حسن کی بابچ کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے حسنہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد درست لہجے میں کہا، تمہارے لیے فرار کی تمام رائے ختم ہو چکی ہیں حسنہ بیگم۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری زبان سے اقبال جرم کروانے کے لیے مجھے کون سے تفتیشی حربے آزمانا ہوں گے، لیکن اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی حسن نے مایوس ہو کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کی جان لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس روز میں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی تھی، عجیب سے لہجے میں بولی۔ علی حسن نے میرا اور میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ حکیم ارشاد سے اپنی دل کی ہر بات کر لیتا، کیونکہ حکیم جی اس کے پوشیدہ و پیچیدہ امراض کے خصوصی معالج تھے۔ علی حسن کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ حکیم ارشاد علی پر میرے مرحوم شوہر ولی حسن نے کیا کیا احسانات کر رکھے تھے۔ اسی علمی یا کم عملی کے باعث وہ ایک دن ترنگ میں کہہ گیا، جسنا اپنے آپ کو آخر سمجھتی کیا ہے، اس نے مجھے ٹھکرایا ہے، میرے گھمرو بیٹے کے رشتے کو لات ماری ہے، اس غلطی کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں نے حسنہ اور نازیہ کو اغوا کر کے مظاہرے سے ان کی زینت نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ملک علی حسن نہیں، اور یہ کام میں 1 ماہ کے اندر ہی اندر کر ڈالوں گا۔ حکیم جی نے اس کی خطرناک اور واحد دھمکی کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ اسے کسی بھی قسم کا شک نہ ہو، مگر اسی دن اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ علی حسن اماں بیٹی کے بارے میں کسی گھناؤنے عزم رکھتا ہے۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے چند روز کمال برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ولی حسن کی برسی کا سہارا لیتے ہوئے علی حکیم جی کے تعاون سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر ڈالا۔ کون سی حدیث؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، قتل موذی قبل از ایسا۔ مجھے جان کر سخت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شاعر کی بیٹی کا علم کتنا ادھورا ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، بلکہ ناقص ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ وہ الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ علی حسن ایک موذی انسان تھا اور میں نے اسے ختم کر کے کوئی جرم نہیں کیا۔ قتل الموذی قبل از ایسا ہرگز ہرگز کوئی حدیث نہیں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر ٹھوس انداز میں کہا، یہ در حقیقت ایک عربی مقولہ ہے جو فارسی کے کالے میں ڈھلنے کے بعد قتل موذی قبل از ایسا بن گیا، اور مقولوں، کہاوتوں اور روایتوں کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے من پسند فیصلے صادر کرتا پھرے۔ تمہیں اگر علی حسن سے کوئی بھی شکایت تھی تو تمہیں سیدھا میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں اپنے تمام تر قانونی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تمہاری اور تمہاری بیٹی کی عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ہی علی حسن کو بھی ایسی نکیل ڈالتا کہ وہ کبھی بھول کر بھی تمہارے گھر پر میلی نگاہ ڈالنے کی کوشش نہ کرتا۔ حسنہ کی زبان سے اپنے دفاع میں ایک لفظ تک خارج نہ ہوا۔ اس نے ایک مجرم کے انداز میں خاموشی سے گردن جھکا دی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔